अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं 6 माह की हामला थी। सारा दिन खाना पका पका कर सास और नंदों के आगे रखती, फिर भी वो खुश ना होती। खुद मुझे रात का बचा खाना नसीब होता। शौहर सऊदीया में नौकरी करता था। एक दिन अचानक वो घर आ गया। सास और नंदें घबरा गईं और जल्दी से मुझे फटे पुराने कपड़े उतरवा कर अच्छा लिबास पहनाया ताकि शौहर को शक ना हो जाए। वो सबसे मिला और मेरी जाने बढ़ा, मगर जैसे ही उसकी नजर मेरे पैरों पर गई, सबके रोंगटे खड़े हो गए। अम्मी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अब्बा के घर से हो आऊं। मैं जैसे ही अपनी सास के कमरे में आकर बोली तो वो गुस्सा भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, अगर तुम चली गई तो फिर घर के काम कौन करेगा? मेरी सास गुस्से से दाढ़ी। तो मैं बेचारी खामोश होकर रह गई। मैं उनसे कह सकती थी कि घर के काम उनकी बेटियां भी कर सकती हैं। जब से मेरे शौहर गए थे तो मेरी सास और नंदों ने मेरा जीना हराम कर रखा था। मेरे शौहर को सऊदी गए हुए 6 माह हो चुके थे। इसी वजह से ही उन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ था। इन्हें मालूम था कि मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है, इसलिए वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी। अब्बा का घर भी दूसरे शहर में था। मैं तो वो बदबख्त थी जिसके पास बाप के अलावा और कोई भी नहीं था, और बाप भी वो जो खुद कैंसर का मरीज। मुझे अब्बा से मिले हुए तकरीबन 4 माह हो चुके थे। जब मेरे शौहर गए थे तो अब्बा से 2 माह बाद ही मैं मिलने गई थी, और उसके बाद सास ने मुझ पर इतनी सख्ती की कि मैं आज तक जा ही नहीं सकी। अम्मी, अगर आप इजाज़त दे दें तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। नदीम चचा का फ़ोन आया था कि अब्बा की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। मैं बोली तो मेरी आवाज़ गीली थी। मैं अब खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। नदीम चचा मेरे सगे चचा नहीं थे, लेकिन उनका घर हमारे घर के बिल्कुल साथ था, इसलिए वो कभी कभार मुझे अब्बा की खैरियत बता दिया करते थे। जैसे ही मैंने ये कहा तो मेरी सास गुस्से से पागल हो गई। मेरे हाथ में मोबाइल था। उसने मेरे हाथ से मोबाइल खींचा और जोर से फर्श पर दे मारा। मैं हैरानी से उन्हें देख रही थी। इसी बदबख्त मोबाइल ने तुम्हारे जहन में न जाने क्या क्या खन्नास भर डाला है। आज के बाद तुम मोबाइल इस्तेमाल नहीं करोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मेरे टूटे हुए मोबाइल की तरफ इशारा करके बोली तो मेरे दिल से आवाज निकली कि जब आप मेरा मोबाइल तोड़ चुकी हैं तो मैं कैसे अपने बाप से राब्ता कर पाऊंगी। मैं अब कुछ भी नहीं कह सकती थी। मेरा दिल टूटकर किरची किरची हो गया था। मैं रोती हुई अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। अब तक मैं कभी कभार हफ्ते में 2-3 मर्तबा अपने शौहर से मोबाइल पर बात कर लिया करती थी, और वो अब सहारा भी मुझसे छिन गया था। न जाने अब मेरा क्या होना था। दोपहर का वक्त था। दोपहर का खाना सब लोग खा चुके थे। मैंने किचन की सफाई करनी थी, इसीलिए अपना गम मनाने के बाद किचन में आई और किचन साफ करने लगी। 3 नंदें थीं जिन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा था, और जब उनकी माँ उनके साथ मिल जाती थी तो बस मेरी तो चुप ही हो जाती। मैं सिंक पर खड़ी बर्तन धो रही थी कि मेरी सबसे बड़ी नंद आई। अभी तक उसका कोई रिश्ता नहीं हुआ था। मेरी छोटी दोनों नंदें भी मेरी उम्र की थीं, लेकिन अभी तक उनके भी कहीं पर रिश्ते नहीं हुए थे। फौजिया भाभी, मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरी बड़ी नंद आई और मुझे आर्डर देती हुई वहां से बाहर निकल गई। मैं बेचारी जो सारे बर्तन धो चुकी थी, दोबारा से पतीली उठाई और उसमें चाय बनाने लगी। चाय मैंने 10 मिनट के अंदर ही बना ली। मैं वो चाय कप में अंडेल ही रही थी कि मेरी सबसे छोटी नंद भी आ गई। वो भी चाय की फरमाइश करने लगी। मेरा तो सर ही घूमने लगा था। सारा दिन ही मेरा यूं काम करते किचन में ही गुजर जाता था। अनीला, तुम अपने लिए खुद ही चाय बना लो, मेरा सर दर्द कर रहा है। अभी मैंने नुसरत के लिए चाय बनाई है। मेरा ये कहना था कि वो अनीला
جو مجھ سے 1.5-2 سال چھوٹی تھی، غصے سے پاگل ہو گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے انکار کرنے کی؟ میں ابھی امی کو بلاتی ہوں۔ وہ یہ کہتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی اور میں سر پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں جان چکی تھی کہ اب میری ساس آئے گی اور نہ جانے مجھے کیا کیا تانے دے گی۔ 5 منٹ گزر گئے، میری ساس میری اسی چھوٹی نند کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ فوزیہ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کا کام نہ کرنے کی؟ کیا تم میں اتنی جرت آ گئی ہے؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہم تمہیں 2 وقت کا کھانا دے رہے ہیں، اسے ہی غنیمت سمجھو، ورنہ میں آج کے آج تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی اور دوبارہ اس گھر میں کبھی بھی داخل نہیں ہونے دوں گی۔ میری ساس نے کہا تو میں نم نگاہوں کے ساتھ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری وہی ساس ہے جو میرے شوہر کے ہوتے ہوئے مجھ سے بڑا پیار جتاتی تھی اور میری فکر کرتی تھی۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، 1.5 سال میں اپنے شوہر کے ساتھ رہی تھی اور اب وہ پچھلے 6 ماہ سے مجھ سے بہت دور چلے گئے تھے۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے ہی میں نے نیلا سے کہا کہ وہ اپنے لیے چائے بنا لے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں خود ہی چائے بنا دیتی ہوں۔ اس دوران میں نصرت کے کمرے میں بھی چائے دے آئی تھی اور اب انیلا کے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں وہاں سے چلی گئیں۔ میری ساس بھی اپنی چائے کا حکم دے کر گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ابھی میری اور نند صوبیہ بھی آ جائے گی، اس لیے اس کی چائے بھی ساتھ ہی بنانے لگی۔ پھر تینوں کو ایک ساتھ ہی ساس کے کمرے میں چائے دی آئی۔ میں نے اپنے لیے بھی چائے کا کپ بنا لیا تھا۔ میرے سر میں بھی تو شدید درد ہو رہا تھا۔ میں چائے کا کپ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے 3-4 دن ہو گئے تھے میں نے اپنے شوہر سے بات نہیں کی تھی، اور آج تو میرا موبائل بھی ٹوٹ چکا تھا، جس کا یہی مطلب تھا کہ اب میں کبھی بھی اپنے شوہر سے بات نہیں کر پاؤں گی۔ میری ساس اور تینوں نندوں کے پاس اپنے اپنے موبائل تھے، جس پر وہ نہ جانے کس کس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ کمرے میں چائے پینے کے بعد میں وہیں پر بیٹھی رہی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اٹھ کر اپنے شوہر کے پاس پہنچ جاؤں یا وہی واپس آ جائیں۔ اب میں ان کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی تھی، اور اب تو بات کرنے کا بھی کوئی سبب نہیں تھا۔ میں اس گھر میں گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی، جہاں پر میں خوشی خوشی بیاہ کرائی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پسند کی شادی کی تھی، شاید اسی وجہ سے ہی میں اپنے سسرالیوں کو پسند نہیں تھی۔ حالانکہ اس وقت تو میری ساس میرا رشتہ خوشی خوشی لائی تھی۔ میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی اور وہیں پر مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں صوفے پر ہی آنکھیں موندے لیٹ گئی تھی۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو حیران رہ گئی، میں اتنے گھنٹے کیسے سو سکتی تھی؟ میں فوراً سے باہر کی طرف بھاگی۔ شام کے کھانے کی تیاری بھی تو مجھے ہی کرنی تھی۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ دوپہر میں نے سالن بنا کر رکھ دیا تھا، صرف روٹیاں ہی بنانی تھی۔ میں بھاگ کر کچن میں آئی اور سب سے پہلے آٹا گوندنے لگی۔ ابھی میں آٹا گوندھ ہی رہی تھی کہ میری ساس بھی وہیں پر آ گئی اور مجھے نہ جانے کیا کیا سنانے لگی۔ فوزیہ، تمہیں ذرا شرم نہیں؟ تمہیں پتا ہے میں شوگر کی مریضہ ہوں، مگر پھر بھی تم کھانا وقت سے نہیں بناتی۔ اب مجھے بھوک لگ رہی ہے، بتاؤ میں کیا کھاؤں؟ ویسے تو تم یہی چاہتی ہو نا کہ میں مر جاؤں؟ میری ساس غصے سے بولی تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں انہیں بالکل اپنی ماں کی طرح سمجھتی تھی، اور اب وہ مجھے نہ جانے کیا کیا سنانے لگی تھیں۔ حالانکہ پہلے وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہی کھانا کھایا کرتی تھی، اور ابھی تو انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ امی، آپ نماز پڑھ لیں، میں جلدی جلدی کھانا بنا دیتی ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں بالکل بھی دیر نہیں کروں گی، میں نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تو وہ کڑوی کسیلی باتیں سنانے کے بعد وہاں سے نکل گئیں۔ انہوں نے تو میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے شوہر کے آنے سے پہلے ہی
अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठूंगी। आटा गूंदने के बाद मैंने फ्रिज से दोपहर का बना हुआ सालन निकाला और उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। मैं सालन गरम करने लगी थी। दोपहर में मैंने आलू गोश्त बनाए थे। वो सालन बहुत ज्यादा बच गया था, तो मैंने सोचा रात को भी यही इस्तेमाल कर लूंगी। वैसे भी मेरी सास ने नुक्कड़ की दुकान से कोई सब्जी नहीं मंगवाई थी। एक चूल्हे पर सालन गरम हो रहा था और दूसरे चूल्हे पर मैं तवा गरम करने लगी। पेड़े मैंने बना दिए थे। बस मैं जल्दी जल्दी रोटियां डालने लगी। मैं जानती थी कि अगर उन चारों माँ बेटियों को वक्त पर खाना ना मिला तो उन्होंने घर में ओदम मचा देना है। न जाने क्यों इतनी भूख लगती थी। मुझ बेचारी को तो 2 वक्त का खाना भी इज्जत से नसीब नहीं होता था। कुछ रोटियां मैं बना चुकी थी, कुछ बनानी अभी बाकी थी। थोड़ी देर बाद ही मेरी सबसे छोटी नंद किचन में आ गई। वो बड़े दिनों से ज्यादा बदतमीज और बदलिहाज थी। उसे हर चीज पर एतराज होता था और मुझसे तो उसे अल्लाह वास्ते का बैर था। आते साथ ही वो चूल्हे पर चढ़ी देचकी का ढक्कन हटाकर देखने लगी। मैं भी पास खड़ी तवे पर रोटी बना रही थी। ये क्या? ये तो दोपहर का सालन है। आपने दूसरा सालन नहीं बनाया? वो प्लेट को जोर से जमीन पर पटकती हुई बोली और देगची में चम्मच हिलाने लगी, जिसकी वजह से देगची एक तरफ से थोड़ी टेढ़ी हुई और फिर चूल्हे पर गिरती गई। मैं बेचारी जो चूल्हे के पास खड़ी थी, मेरे पांव पर वो सालन आ गिरा। मेरे पांव जलने लगे। सालन गर्म था। जलन होने की वजह से मेरी तो चीख निकल गई। मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, बस रोती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरी जान निकल जाएगी, मगर मेरी छोटी नंद को कोई परवाह नहीं थी। वो मुझे न जाने कितनी बातें सुनाने के बाद वहां से चली गई और आखिर में वो कहकर गई कि मैं उसके लिए अंडा फ्राई कर दूं। वो बहुत नखरेबाज थी। हर वक्त ही खाने में कीड़े निकालती रहती थी। अब भी उसे ये एतराज था कि मैंने दोपहर वाला सालन क्यों पेश कर दिया। हालांकि दोपहर में मैंने सालन खुद ही जानबूझकर ज्यादा बनाया था। मैंने सोचा था रात को यही इस्तेमाल हो जाएगा। दर्द से चिल्लाते हुए मैं जमीन से खड़ी हुई और फ्रिज से अंडा निकालकर उसके लिए अंडा फ्राई करने लगी। मेरी तो जिंदगी ही ऐसी थी कि मैं अपनी मर्जी कर ही नहीं सकती थी। दर्द के बावजूद भी मैं उसकी फरमाइश पूरी करने लगी थी। अंडा फ्राई किया और खाना उसके कमरे में पहुंचा दिया। बाकी दोनों नंदों और सास का खाना भी उनके कमरे में दे आई। वो चारों अलहदा अलहदा कमरों में रहती थी और मैं अलहदा 5वें कमरे में। मुझे हैरत होती थी कि वो तीनों बहनें एक कमरे में क्यों नहीं रहती। न जाने वो क्या गुल खिला रही थीं। मेरी सास को कोई गर्ज नहीं थी। वो भी अपने आप में लगी रहती थी। हर वक्त फोन पर अपनी बहन और सहेलियों से बातें करती रहती थी। मेरा खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने शौहर से फोन पर बात करूं। मैं उसके पास जा तो नहीं सकती थी, लेकिन फोन पर तो बात कर सकती थी। भले ही मेरा अपना फोन नहीं था, लेकिन मेरी नंदों और सास के पास तो फोन था। मैंने आज तक उनके रवैये के बारे में कभी भी अपने शौहर को नहीं बताया था, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि मुझे इनके बारे में बता देना चाहिए। उनके मजालिम तो रोज बरोज बढ़ते जा रहे थे, जो मेरी बर्दाश्त से बाहर थे। मैं किचन में खड़ी होकर बर्तन धो रही थी। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। न जाने क्यों हर वक्त मेरे सर में दर्द रहता था। मैं सिंक पर खड़ी बर्तन धो रही थी कि मेरी सास वहां पर आई और सवालिया नजरों से मुझे देखने लगी। तुम अब तक यहां क्या कर रही हो? निकलो यहां से। रात के 9 बज रहे हैं और तुमने लाइटें ऑन कर रखी हैं। बिल क्या तुम्हारे बाप ने देना है? उन्होंने मेरे बाप का जिक्र किया तो मैं बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरे अब्बू का जिक्र करें।
आपने जो भी कहना है मुझसे कहें। मैंने इतना ही कहा था कि मेरी सास गुस्से से पागल हो गई और अपना जूता उतार कर मुझे मारने लगी। उनका जूता बहुत ज्यादा भारी था। वो मेरी कमर छीलता जा रहा था। मैं फर्श पर बैठी उनका जुल्म सह रही थी और वो गुस्से से पागल होती बस मुझे मारती जा रही थी। उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि मैं भी तो उनकी बेटियों की तरह एक लड़की ही हूं और मेरी भी तो कोई जिंदगी है। जूता मारते मारते शायद उनका हाथ थक गया तो वो जूता फेंक कर वहीं पर खड़ी हो गई। दोबारा अगर मेरे सामने जुबान चलाने की कोशिश की तो जुबान गुद्दी से खींच लूंगी, समझे तुम। वो किसी बिफरी हुई शेरनी की तरह मुझ पर गुर्राने लगी थी। मैंने उनके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। मेरी जुबान से तो कुछ भी नहीं निकल रहा था। मैं उनसे कहना चाहती थी कि वो मुझ पर इतना जुल्म मत किया करें जितना वो खुद सह ना सकें, लेकिन उन्हें तो कोई होश नहीं था। वो तो इंसानियत भुला बैठी थी। उल्टी सीधी बातें करने के बाद वो किचन से बाहर निकल गईं। मेरे पांव पहले ही जले हुए थे और अब वहां पर छाले भी निकलने लगे थे, क्योंकि मैंने उस वक्त कोई दवा नहीं लगाई थी और वहीं पर काम करने लगी थी। अब तो मेरे सारे जिस्म पर जूते खाने की वजह से दर्द हो रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से फर्श पर से उठी और किचन का दरवाजा बंद करती हुई अपने कमरे में पहुंच गई। जाते साथ ही मैं एक कुर्सी पर बैठी और घुटनों में सर दिए फूट फूट कर रोने लगी। मुजाहिद, आप कहाँ चले गए हैं? आप नहीं जानते कि आपकी गैर मौजूदगी में आपकी माँ और बहनें मेरा क्या हाल करती हैं। मैं रोते हुए खुद कलामी कर रही थी। मुझे दर्द का एहसास हो रहा था, मगर मेरे पास कोई भी दवाई नहीं थी जो मैं अपने जख्मों पर लगा पाती। ये शायद जख्मों पर दवाई लगाने से भी कोई फायदा नहीं होना था, क्योंकि दवाई तो बैरूनी जख्मों पर लगाई जाती है। अंदरूनी जख्मों का इलाज तो सिर्फ लहजे होते हैं, और लहजों की दवाई मेरे पास नहीं थी। मेरे घर में तो लहजों का जहर मिलता था, जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे सारे जिस्म में फैलता जा रहा था। कुछ देर मैं वहीं पर रोती रही, फिर उठकर बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद बाहर निकली तो कुछ फ्रेश महसूस कर रही थी। मैं वजू करके आई थी। कमरे में जाए नमाज बिछाकर इशा की नमाज अदा करने लगी। सर्दियों का सीजन चल रहा था। मुझे भी बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। नमाज पढ़ने के बाद मैं भी जाए नमाज पर बैठी अपने रब से अपनी आसानी की दुआएं मांगने लगी। मैं रो रो कर अपने रब से फरियाद कर रही थी। रब के सिवा मेरा कोई भी आसरा नहीं था। मेरी सास ने कह दिया था कि मैं अपने बाप से नहीं मिल सकती। अगर मैं अपने बाप से मिलने के लिए गई तो फिर मुझे वापस आने की जरूरत नहीं। मैं अपने बाबा पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो जवानी के दिनों में एक लाइब्रेरियन थे। अब भी उन्हें महाना थोड़ा बहुत वजीफा मिलता था, जिससे उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। मेरे शौहर हर माह ही तनख्वाह में से एक माकूल रकम हमें भेज दिया करते थे, तो हम 5 औरतों का भी गुजारा अच्छे से चल रहा था। बाकी सब तो ठीक था, सवाए मेरे दिल की दुनिया दिन ब दिन उजाड़ होती जा रही थी। मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए थे, हाथों को चेहरे पर फेरा और एक मर्तबा फिर से सजदा रेज हो गई। सजदे में भी मैं अपने रब से ढेरों दुआएं मांगती रही थी। मेरे शौहर मेरे पास नहीं थे। उनके जाने के बाद ही मुझे मालूम हुआ था कि मैं हामला हूं, और मैंने उन्हें ये खुशी की खबर मोबाइल पर ही दी थी। फिर मैंने दुआ के लिए उठाए गए हाथों को चेहरे पर फेरा, जायनमाज को फोल्ड करके बेड की तरफ चल दी। जैसे ही मैं बेड पर लेटी, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे अपने बाबा की याद आने लगी थी। बाबा हर वक्त कहते थे कि वो मेरे लिए बहुत अच्छा जहेज और फर्नीचर खरीदेंगे। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया था। अपनी तनख्वाह से थोड़ी थोड़ी रकम बचाकर उन्होंने मेरे लिए जहेज खरीदा था। मैं जानती थी कि मैं तो इस नर्म मुलायम बिस्तर पर सोई हुई हूं,
لیکن وہ اس سردی میں بھی پتلے سے بستر میں اوپر چادر اوڑھے سوئے ہوئے ہوں گے۔ ہمارے گھر میں بیڈ نہیں تھا، بلکہ چارپائیاں ہی تھیں، لیکن انہوں نے مجھے جہیز میں ڈبل بیڈ دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو روکے نہیں رک رہے تھے۔ ایک طرف مجھے میرے بابا کی یاد آ رہی تھی، دوسری طرف مجھے میرے شوہر کی یاد ستا رہی تھی۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا، نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، کہ میں نے کیوں انہیں کب سے کال نہیں کی۔ انہیں کیا پتا کہ میرا موبائل ٹوٹ چکا ہے، اور وہ بھی ان کی ماں نے توڑا ہے۔ روتے روتے نہ جانے کب مجھ پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح میری آنکھ فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی کھل گئی۔ میں جلدی ہی اٹھ جایا کرتی تھی۔ سب سے پہلے میں نے فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد صحن کی صفائی کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل آئی، جھاڑو اٹھایا اور سردی میں ہی صحن کا جھاڑو لگانے لگی۔ میری ساس کو یہ پسند نہیں تھا کہ صبح سویرے صحن کی صفائی نہ ہو، اس لیے میں صبح سویرے سارا کام کر دیا کرتی تھی۔ میری نندیں تو اپنے کمروں کی صفائی بھی مجھ سے ہی کرواتی تھیں۔ غرض کے سارے گھر کا کام میں ہی کرتی تھی۔ وہ تو بس یہاں پر مہمانوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ صحن کی صفائی کرتے کرتے مجھے تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ ہمارے صحن کے بیچوں بیچ ایک آم کا درخت تھا۔ وہ زیادہ بڑا تو نہیں تھا، نہ ہی اس پر پھل لگتے تھے، لیکن وہ کوڑا بہت بکھیرتا تھا۔ اس کے پتے چنتے چنتے مجھے اتنا وقت لگ گیا۔ اب تھوڑا سا سورج بھی نکلنے لگا تھا اور میری ساس اور نندیں بھی اٹھ چکی تھیں۔ میں صحن کی صفائی کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اچانک میرے سر پر ایک چھوٹا سا پتھر آ لگا تو میں اوپر دیکھنے لگی۔ جیسے ہی میں نے اوپر دیکھا تو غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہی بدتمیز ہمسایہ تھا جو ہر وقت ایسی حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ اس نے چھوٹا سا پتھر اس لیے ہی پھینکا تھا کہ میں اس کی طرف دیکھوں، اور اب وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ یہیں سے ایک بھاری بھرکم پتھر دے ماروں، لیکن میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے فوراً ہی دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے میری ساس کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں جھاڑو تھا۔ مجھے یہی امید تھی تم سے کہ تم ضرور کسی سے نین مٹکا کر رہی ہوگی، وہ مجھے جھاڑو مارتے ہوئے بولی۔ میری چیخ نکل گئی۔ امی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے روتے ہوئے کہا، مگر وہ میری کوئی بھی بات نہیں سن رہی تھی۔ وہ ایسی تھیں، جب مارنے پر آتی تھیں تو انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ وہ مجھے جھاڑو سے مارے جا رہی تھیں۔ جھاڑو سے بھی مجھے اپنے بازوؤں پر خراشیں محسوس ہو رہی تھیں۔ جسم پر تو کپڑے تھے، اس لیے جسم محفوظ رہا تھا، لیکن پھر بھی مجھے درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں روتی رہی، مگر انہوں نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ وہ مجھے بد چلن ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی جب میرے شوہر واپس آئیں گے تو وہ مجھے طلاق دلوا دیں گی۔ طلاق کا لفظ سن کر تو میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ خدا را مجھ پر اتنا بڑا الزام نہ لگائیں، آپ کی بھی تو 3 بیٹیاں ہیں، آپ ان کا ہی سوچ لیں۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا، میری ساس کو مزید غصہ آ گیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی میری بیٹیوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے؟ میری بیٹیاں تمہارے جیسی نہیں ہیں، اب نکل جاؤ یہاں سے۔ اگر تم دوبارہ مجھے صحن میں نظر آئی تو تمہاری خیر نہیں۔ جیسے ہی میری ساس نے مجھے وہاں سے جانے کو کہا تو میں فوراً وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس حالت میں میری ساس نے مجھے پیٹا تھا جب میں 7ویں ماہ میں قدم رکھ رہی تھی۔ اب ڈلیوری میں 2 ماہ ہی رہ گئے تھے۔ مجھے کمرے میں آئے ہوئے بس 5 منٹ ہی ہوئے تھے۔ میں اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی کہ میری درمیان والی نند وہاں پر آئی اور مجھے وہاں سے لے آئی۔ وہ ناشتہ بنانے کا کہہ رہی تھی۔ ناشتہ بنانا بھی میرے ہی ذمہ تھا۔ میں کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی، ساتھ ساتھ آنسو بھی بہا رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنے شوہر سے بات کروں۔ میں نے سوچا کھانا بنانے کے بعد جب میری ساس کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا
تو میں ان سے موبائل مانگوں گی اور اپنے شوہر سے بات کروں گی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ دوپہر کو ہی مجھ میں اتنی ہمت ہوئی کہ میں موبائل لینے کے لیے اپنی ساس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ اپنی کسی سہیلی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں ان کے پاس کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے کال بند کی تو غصے بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہاں پر کیوں آ کر کھڑی ہو گئی ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ ہر وقت غصے میں ہی بولتی تھی اور اب بھی معمول کے مطابق ہی بات کر رہی تھی۔ امی، میرا موبائل تو ٹوٹ گیا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے موبائل سے مجاہد کو کال کر لوں۔ میں نے کب سے ان سے بات نہیں کی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری ساس طنزیہ ہنسنے لگی۔ بڑی آئی شوہر کی ہمدرد، اس کی غیر موجودگی میں دوسرے مردوں سے نین مٹکے کرتی ہو اور اب میرے سامنے ایسے ظاہر کر رہی ہو جیسے تمہیں اس سے بڑی محبت ہے۔ تم بس ذرا انتظار کرو، میں تمہیں مجاہد سے علیحدہ کر کے رہوں گی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے وہاں سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ میں روتے ہوئے ان کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اپنے کمرے کے علاوہ سارا گھر میرا نہیں تھا۔ میں وہیں پر آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا دل پھٹنے کو تھا۔ اب مجھ سے مزید ان کے ظلم برداشت نہیں ہونے تھے۔ 1 بج رہا تھا۔ مجھے دوپہر کے کھانے کا خیال آیا۔ میں فوراً سے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں تو صحیح طریقے سے اپنا غم بھی نہیں منا سکتی تھی۔ دوپہر کے کھانے میں میری بڑی نند نے بریانی کی فرمائش کی تو میں بریانی ہی بنانے لگی۔ بریانی بناتے ہوئے مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا جلدی سے بریانی بنے اور میں ڈٹ کر کھا لوں۔ ویسے بھی مجھے بریانی پسند تھی، لیکن آج تک میں نے اپنی مرضی سے کبھی بھی کچھ نہیں بنایا تھا۔ یہ تو میری نند کی مہربانی تھی کہ اسے بھی بریانی پسند تھی اور آج اسی کے کہنے پر ہی بریانی بن رہی تھی۔ بریانی تیار ہوئی تو وہ ساری کی ساری کچن میں آ گئی اور مجھے وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ بریانی دم پر تھی، سلاد وغیرہ کاٹ کر میں نے رکھ دیا تھا، پلیٹیں بھی دھو دی تھیں۔ اب بس دم کھلنے کا انتظار تھا۔ انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا اور کہا کہ میرا اس پر کوئی حق نہیں ہے، میں اس گھر کی نوکرانی ہوں اور اب میرا کام ختم کر چکی ہوں، تو میرا یہاں پر رکنا مناسب نہیں۔ میں روتے ہوئے پھر سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے انہیں میرے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ انہوں نے میری ساری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی تھی۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ ایک تو مجھے بھوک لگ رہی تھی کیونکہ صبح بھی مجھے ناشتہ نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس وقت بھی جب میں اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی تھی تو میری ساس وہیں پر آ کر مجھے باہر نکال چکی تھی اور اب بھی انہوں نے مجھے کھانا نہیں کھانے دیا تھا اور کہا تھا کہ میں رات کو ہی کھا لوں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آخر کار رات کا وقت بھی آ گیا۔ رات کا کھانا بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی یہ بھی مجھے نصیب ہوگا یا نہیں۔ ویسے بھی مجھے کبھی کبھار دن میں 2 وقت تو کبھی 1 بار ہی کھانا نصیب ہوتا تھا۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی۔ میرا معدہ تو اب اس کا عادی ہونے لگا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے رات کو انہوں نے مجھے کھانے سے نہیں روکا۔ یہ الگ بات تھی کہ میں نے ان کا بچا ہوا کھانا ہی کھایا تھا، لیکن پھر بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ جب انسان کو بھوک ستائے تو انسان کچھ بھی کھا لیتا ہے۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ میں نے ان کے بچے کچے کھانے کھائے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جا چکی تھیں اور میں ابھی کچن میں لائٹ جلائے کچن صاف کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ سارے برتن بکھرے پڑے تھے۔ غرض کے ہر طرف ادم مچا ہوا تھا، کیونکہ میری چھوٹی نند نے رات کے کھانے میں اپنے لیے سپیگیٹی بنائی تھی۔ ویسے تو سارا کام میں کرتی، لیکن کبھی کبھار وہ موبائل سے کوئی ڈش بنانا سیکھتی تو پھر خود ہی بنا لیتی تھی۔ وہ کچن کا بیڑا غرق کر کے گئی تھی۔ ہر طرف برتن بکھرے ہوئے تھے جنہیں سمیٹ سمیٹ کر میں تھک گئی تھی۔ سنک برتنوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے جو برتن سپیگیٹی بنانے میں استعمال کیے تھے وہ بھی نہیں دھوئے تھے، اور رات کے کھانے والے بھی برتن تھے۔ ویسے تو سپیگیٹی ایک ہی برتن میں بنائی جانی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس نے
اتنے برتن بھر دیے تھے جنہیں دھو دھو کر اب میں تھک چکی تھی۔ سنک پر برتن دھوتے دھوتے میری آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے اور میرا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اچانک وہیں پر میری ساس آئی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ فوزیہ، مجاہد کی کال آئی ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ میں ایک شرط پر تمہاری اس سے بات کرواؤں گی، میری ساس نے کہا تو میں سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ تم اسے کچھ بھی نہیں بتاؤ گی، بلکہ یہی کہو گی کہ تم بہت خوش ہو اور بالکل ٹھیک ہو۔ اگر تم نے کچھ الٹی سیدھی بات کی تو پھر تم جانتی ہو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ میری ساس نے کہا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ امی، میں ان سے کچھ نہیں کہوں گی، بس آپ میری ان سے بات کروا دیں۔ میں روحان سی ہو کر بولی۔ میں ان سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری ساس نے موبائل پر میرے شوہر کا نمبر ڈائل کیا اور موبائل میرے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی دوسری طرف کال اٹھائی گئی تو میں کچن سے باہر نکلنے لگی۔ میری ساس نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا اور وہیں پر کھڑا رہنے کا اشارہ کیا۔ میں وہیں پر کھڑی رہ گئی۔ میں ان کے سامنے کیا ہی بات کر سکتی تھی، بس اپنے شوہر کی طبیعت وغیرہ ہی معلوم کی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے، میری آواز میں انہیں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، لیکن میں نے ان سے کہہ دیا کہ میرا گلا خراب ہے۔ میں اپنی ساس کے ہوتے ہوئے اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اور اگر وہ نہ بھی ہوتی پھر بھی میں کچھ نہ کہتی۔ میں جانتی تھی اگر میں نے اپنے شوہر کو کچھ بھی بتایا تو وہ میرا جینا حرام کر دیں گی۔ میں نے 5 سے 10 منٹ بات کی تو میری ساس اشارے کرنے لگی کہ میں موبائل بند کر دوں۔ میں نے اپنے شوہر سے یہی کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گلا خراب ہے، اس لیے مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے میرے موبائل کے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ میں نے ان سے یہی کہا کہ موبائل مجھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ میں انہیں سچ تو نہیں بتا سکتی تھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ اس ماہ جب پیسے بھیجیں گے تو میں اپنا موبائل لے لوں۔ ان کی بات سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ میری ساس بھی تو وہیں پر کھڑی سن رہی تھی۔ میں سمجھی تھی شاید وہ اپنے بیٹے کی بات مان لیں گی اور مجھے نیا موبائل دلا دیں گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہ ہوا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آخر مہینہ بھی آ گیا۔ میرے شوہر نے تنخواہ بھجوائی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے موبائل کا ذکر کیا تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ ساس کی بات سن کر میری بولتی بند ہو گئی تھی۔ میں اور کچھ بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ ویسے بھی میں جانتی تھی کہ وہ مجھے موبائل نہیں لے کر دیں گی۔ میں تو بس ایسے ہی ایک چانس مار رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن اب میری زبان سے کوئی بھی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں گونگی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں جانتی تھی اب میری یہی زندگی ہے۔ نہ جانے کب میرے شوہر نے واپس آنا تھا۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے دوبارہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایک مرتبہ میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی تو وہ میرے شوہر سے بات کر رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی آواز چھپ کر سن لی۔ وہ اپنی ماں سے پوچھ رہے تھے، کیا میں نے ابھی تک موبائل نہیں لیا؟ میری ساس نے ان سے یہی کہہ دیا کہ میں خود ہی موبائل نہیں لینا چاہتی۔ میری ساس نے جھوٹ بول دیا تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ 1 ہفتے بعد میری بڑی نند کا رشتہ آیا تو میری ساس نے مجھے سخت ہدایات دیں اور کہا کہ میں نے کھانے میں بہت کچھ بنانا ہے اور وہ بھی بہت اچھا۔ میں بہت خوش تھی۔ بھلے ہی میری نندیں اور میری ساس میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی میری دل سے دعا تھی کہ میری بڑی نند کا رشتہ ہو جائے۔ اس بیچاری کی عمر دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ آج ہفتے کا دن تھا۔ رشتے والوں نے کل آنا تھا۔ شاید لڑکا کوئی سرکاری آفیسر تھا، بہت بڑی پوسٹ پر تو نہیں، لیکن پھر بھی کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ میری ساس اور نندیں بہت زیادہ خوش تھیں۔ انہوں نے سارا سودا سلف مجھے منگوا کر دیا اور ہفتے کے دن سے کھانے بنانے پر لگ گئے۔ میں نے مشکل کام کر رکھے تھے۔ میں نے سوچا تھا اتوار کے دن زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ دوپہر کو ان لوگوں نے آنا تھا۔ صبح سویرے میں کام پر لگ گئی۔
کام جلدی ختم ہوا تو میں نہانے کے لیے کمرے میں پہنچ گئی۔ کام کرنے کی وجہ سے میرے کپڑے گندے ہو گئے تھے اور پسینے کی بھی بدبو آ رہی تھی، اس لیے میں نے نہا کر کپڑے چینج کر لیے۔ تھوڑی دیر بعد رشتے والے بھی آ گئے۔ میں کچن میں گئی، ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ میں نے چائے بنائی، وہیں پر میری نند بھی آ گئی، کہنے لگی میں لے کر جاؤں۔ میں نے چائے کی ٹرے اس کے حوالے کی اور اس کے ساتھ ساتھ چل دی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، لڑکے کی ماں مجھے دیکھنے لگی۔ لڑکا بھی گھور گھور کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید انہوں نے سمجھا کہ میں لڑکی ہوں، حالانکہ چائے کی ٹرے تو میری نند نے اٹھائی ہوئی تھی۔ لڑکے کی ماں نے مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا۔ میری ساس عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ بہن جی، ہمیں آپ کی یہ بیٹی بہت پسند آئی ہے، ہمیں یہی دے دیں۔ یہ کیا بے وقوفی تھی؟ انہیں میرا اتنا بڑا پیٹ نظر نہیں آ رہا تھا، شاید فراق کی وجہ سے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، میں جلدی سے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کچھ بول نہیں پائی تھی۔ میری ساس غصے بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے رشتے والی سے کہا کہ یہ تو میری بہو ہے، تو وہ فوراً ہی وہاں سے چلی گئی اور کہا کہ ان کی بیٹیوں میں سے کوئی بھی پسند نہیں آئی۔ ان کے جاتے ہی میری ساس نے میری وہ پٹائی کی کہ آج تک انہوں نے میری اتنی پٹائی نہیں کی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا، رشتے والی عورت نے خود ہی مجھے پسند کیا تھا، میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ مجھے پیٹے جا رہی تھی۔ میری بڑی نند نے تو حد کر دی، وہ آج زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ بھلے ہی میں اس سے عمر میں چھوٹی تھی، لیکن رشتہ تو میرا بڑا تھا، میں اس کی بھابھی تھی، لیکن اسے کوئی لحاظ نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر مجھے پیٹ رہی تھی۔ بدبخت عورت، تمہاری وجہ سے میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میری ساس مارنے کے ساتھ ساتھ چلا بھی رہی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، میری زبان گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ میں سے خود غرض لوگوں سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے انہوں نے مار مار کر ادموا کر دیا، اور وہ گرما گرم چائے جو مہمانوں کے لیے لائی تھی، وہ بھی میرے پیروں پر جان بوجھ کر انڈیل دی۔ میرے پیر تو پہلے ہی گرم سالن گرنے کی وجہ سے آج تک ٹھیک نہیں ہو پائے تھے، اور ابھی تک داغ باقی تھے، اور ایک مرتبہ پھر سے چائے گرنے کی وجہ سے وہ جل کر خاک ہو گئے۔ چائے گرتے ہی میں درد سے چلا اٹھی۔ وہ چائے کی پیالیاں میری چھوٹی نند نے میرے پیروں پر انڈیلی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے وہاں سے دھکے مار کر نکال دیا گیا۔ میں صحن میں بیٹھی ہوئی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی نگاہ اوپر کر کے دیکھی، پڑوسن بھی کھڑی تھی۔ مجھے بہت زیادہ شرم محسوس ہوئی۔ میں فوراً ہی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن میرا کوئی ہمدرد نہیں تھا جو میری مدد کر سکتا۔ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا تھا، میں نے اپنے شوہر سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی اپنے باپ سے ملی تھی۔ میری زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا، نہ ہی کوئی خوشی، نہ ہی کوئی سکون، بس غم کا ایک دلدل تھا جس میں دھنستی جا رہی تھی۔ میری ساس اور نندیں میری ساس کے کمرے میں بیٹھ کر اونچی اونچی آواز میں مجھے گالیاں دے رہی تھیں۔ وہ گالیاں مجھے اپنے کمرے تک سنائی دے رہی تھیں، لیکن میں کچھ بھی کر نہیں پا رہی تھی۔ وقت گزرتا ہی گیا، کیونکہ وقت تو کسی کے لیے نہیں رکتا۔ اس واقعے کو بھی 2 سے 3 دن ہو گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ میں دروازے کی طرف جانے لگی تو میری چھوٹی نند جو ابھی کچن میں آئی تھی، مجھے وہیں پر روک کر خود ہی دروازے کی طرف چل دی۔ میری باقی دونوں نندیں بھی کھانا کھانے کے لیے کچن میں آ گئی تھیں۔ میری چھوٹی نند کے چیخنے کی آواز پر میری ساس بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ بھی اپنے بیٹے کی طرف دوڑ گئی۔ میری دونوں نندیں بھائی کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں۔ میں پھٹے پرانے کپڑوں میں کھانا بنا رہی تھی، اور ان کے کپڑوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی کام نہیں کرتی۔ کچن کے 2 دروازے تھے، وہ پچھلے دروازے سے مجھے میرے کمرے میں لے آئی۔ جلدی سے کپڑے چینج کرانے لگی۔ میری درمیانی نند نے مجھے اپنا جوڑا دیا
وہ میرے شوہر کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتی تھیں کہ میں بڑے اچھے سے یہاں پر رہ رہی ہوں، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، میں نے بھی وہ جوڑا پہن لیا، میں تو صرف اور صرف اپنے شوہر سے ملنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نندوں کے ساتھ میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں کس مشکل میں ہوں۔ میرے شوہر سب سے ملے، پھر جیسے ہی میری طرف بڑھے، سب سے پہلے ان کی نگاہ میرے پیروں پر گئی۔ میرے پیروں پر چھالے نکلے ہوئے تھے اور پہلے والے داغ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ اس پر سونے کا سہاگا یہ ہوا کہ مجھے ٹوٹی ہوئی چپل پہنی ہوئی تھی، جس کو میں نے کپڑے کی مدد سے جوڑا تھا۔ کپڑے بدلتے وقت انہیں خیال ہی نہیں آیا کہ میری چپل ٹوٹی ہوئی ہے، اور وہی چپل جو میں اپنے شوہر کے ساتھ لائی تھی۔ انہوں نے میرے پیروں کی طرف دیکھا تو میری ساس اور نندوں کا گلا خشک ہو گیا۔ میں دیکھ سکتی تھی ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ میرے شوہر پوچھنے لگے، یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے ان سے اتنا ہی کہا کہ مجھ پر گرم چائے گر گئی تھی، وہ بھی بے دھیانی میں، مگر وہ میری بات کا یقین نہیں کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، یہ بے دھیانی میں نہیں ہو سکتا، یہ تو لگ رہا ہے یہ تم نے یا کسی اور نے جان بوجھ کر تمہارے پیروں پر چائے پھینکی ہے۔ میں ان کی بات نہیں مان رہی تھی اور مسلسل انکار کر رہی تھی۔ وہ چالوں کو نظر انداز کر بھی لیتے، مگر ٹوٹی ہوئی چپل اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ مگر فی الحال مجاہد نے چپ کیا، ان کو میرے جلے ہوئے پیر کی فکر تھی۔ ایک مرتبہ پھر سے صحن کے دروازے پر دستک ہوئی تو میرا شوہر دروازہ کھولنے کے لیے بڑھ گئے۔ وہاں پر وہی پڑوسن کھڑی تھی جو مجھ پر ہونے والے ظلم سے واقف تھی۔ اس کی چھت ہماری چھت سے ملی ہوئی تھی اور وہ اکثر ہی اپنی چھت پر چڑھ کر مجھ پر ہونے والے ظلم دیکھتی تھی۔ شاید آج بھی اس نے میرے شوہر کو دیکھ لیا تھا۔ آتے ساتھ ہی اس نے ایک ایسی بات میرے شوہر سے کہی کہ وہ اپنی ماں پر غصہ کرنے لگے۔ ہماری پڑوسن نے میرے شوہر کو سب کو سچ سچ بتا دیا تھا کہ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں میری ساس اور نندوں نے مجھ پر کتنے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ امی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ نے فوزیہ کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ اگر یہ آپ کو پسند نہیں تھی تو پھر کیوں آپ نے میری شادی کروائی؟ میرے شوہر غصے سے بولے، ان کی آواز بھی گیلی ہو رہی تھی۔ وہ مرد ہونے کے باوجود میری وجہ سے گیلی آواز کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ میری ساس اور نندیں کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، ان کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ پھر میری ساس میرے شوہر سے معافیاں مانگنے لگی، کہنے لگی، بیٹا مجھے معاف کر دو، بس مجھے شروع سے فوزیہ پسند نہیں تھی، اس لیے مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ اس پر ظلم کرنے کی وجہ سے میری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ میرے پیروں میں گر گئی۔ مجھے حیرت ہو گئی، آخر اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی؟ شاید انہیں واقعی میں احساس ہو گیا تھا، اور وہ بھی چوری پکڑے جانے پر بکھلا گئی تھی کہ کہیں ان کا کماؤ بیٹا ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ میں نے اپنی ساس کو کندھوں سے تھاما، انہیں کھڑا کیا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ بڑی ہیں۔ مگر میرے شوہر ماں اور بہنوں سے بہت زیادہ ناراض تھے اور کہا کہ وہ اتنی جلدی انہیں معاف نہیں کریں گے۔ پھر وہ مجھے لے کر کمرے میں آ گئے۔ میں نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، حالانکہ ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ بہت اچھے تھے، میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی واپس آ گئے تھے، اور اب تو ہمارا بیٹا بھی ان کی موجودگی میں پیدا ہونا تھا۔ میں جانتی تھی اب میری زندگی پہلے جیسی ہو جائے گی، جب میں اپنے شوہر کی موجودگی میں اپنے گھر میں آرام سے رہتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کو احساس ہو چکا تھا کہ میرے ساتھ بہت برا ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے وہ میرا خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے گھر میں ملازمہ رکھ لی تھی، اور شوہر کے ہوتے ساس نندوں کی ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھ پر پہلے جیسا ظلم کرے۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن وقت تو ضرور بدلتا ہے، جیسے میرا وقت بدل چکا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی
کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔